वेलकम टू न्यूज़ वाइज। मैं हूं आरिफा नूर। आज प्रोग्राम में सबसे पहले हम बात करेंगे जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत है और उनके ख़िलाफ़ जो आज केसेस की समाअत हुई इस्लामाबाद हाई कोर्ट में। सबसे पहले अगर हम जिक्र करें तो शहबाज गिल साहब जो एक सीनियर रहनुमाए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, उनके ख़िलाफ़ इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जो उनके केस की ज़मानत थी उस पर जो प्रोसीडिंग्स हुई हैं, तो उसमें उनकी जो ज़मानत थी वो आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने मंजूर कर ली है। उनके ख़िलाफ़ केस ये है कि उन्होंने बगावत पे उकसाने की कोशिश की आर्म्ड फोर्सेस को। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक जो चीफ जस्टिस अतहर मिनिल्ला साहब हैं, उन्होंने समाअत के दौरान ये सवाल पूछा कि क्या ये मुकदमा कायम करने से पहले हुकूमत से पूछा गया। इस पे शहबाज गिल साहब के जो वकील हैं उन्होंने कहा कि ये इजाज़त नहीं ली गई। इसके साथ साथ चीफ जस्टिस साहब ने ये सवाल भी उठाया कि क्या शहबाज गिल साहब ने सिक्योरिटी इस्टेब्लिशमेंट के किसी मखसूस अफसर को बगावत करने के लिए कहा था। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक चीफ जस्टिस साहब ने ये कहा कि ये अदालत जो है ये बगावत के केस को सिरे से मानती ही नहीं, मगर ज़्यादा अहम बात यह है कि जो प्रोसिक्यूशन है बकौल उनके, वो ये साबित नहीं कर सकी कि शहबाज गिल साहब ने बराह रास्त किसी फ़ौजी अफसर से रब्ता किया और उनको उकसाया। अदालत ने ये भी कहा कि ठोस मवाद या ठोस जो एविडेंस है उसकी गैर मौजूदगी में एक किसी भी गिरफ्तार शख्स को ज़मानत से महरूम नहीं किया जा सकता। और इसके बाद उन्होंने ज़मानत जो थी वो ऑर्डर कर दी। थोड़ी अरसा पहले जो है ये भी इत्तला आई है कि अडियाला जेल से शहबाज गिल साहब को रिहा कर दिया गया है। इसी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चीफ जस्टिस साहब की ही अदालत में आज इमरान खान साहब का भी एक जो केस है वो सुना गया, और वो ये था कि इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ जो दहशतगर्दी का केस है उसको खारिज करने के लिए, ख़त्म करने के लिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से एक पिटिशन थी जिस पे आज समाअत हुई। इसके दौरान चीफ जस्टिस अतहर मिनिल्ला साहब ने ये सवाल उठाया कि वैसे तो तकरीर जो इमरान खान साहब की जलसे में थी वो नामुनासिब थी, मगर दहशतगर्दी की जो दफ़ात है वो कैसे लगाई गई। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक चीफ जस्टिस साहब ने यहाँ ये रिमार्क्स भी दिए कि ये एक बहुत संजीदा नौयत की बात है कि आप किसी केस पर दहशतगर्दी की जो दफ़ा है वो लगाएं, और ये एक आम इल्ज़ाम नहीं है और ना ही बनना चाहिए। अदालत ने 19 सितंबर का वक्त दिया है कि JIT की रिपोर्ट जो है वो अदालत में पेश की जाए। उन्होंने ये भी कहा नहीं तो वो ख़ुद फैसला जारी कर देंगे। इस सारे मामले पे गुफ्तगू करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं बैरिस्टर सजाद साहब, सीनियर कानूनदान हैं। वेलकम टू द शो सर। सर, सबसे पहले तो ये बताएं कि जो आज अतहर मिनिल्ला साहब के रिमार्क्स आए हैं शहबाज गिल साहब के केस में, उन्होंने ये कहा कि एक तो हुकूमत से इजाज़त नहीं ली गई, साथ में उन्होंने ये भी सवाल उठाया कि क्या शहबाज गिल साहब ने किसी अफसर से बात की डायरेक्टली इस मामले पे। तो सर, क्या हम ये समझें या आप हमें ये समझा सकते हैं कि क्या ये दो बहुत कोई स्पेसिफिक लीगल रिक्वायरमेंट्स है, एक ये कि हुकूमत से इजाज़त होनी चाहिए और दूसरा ये ठोस सबूत होना चाहिए कि किसी एक स्पेसिफिक अफसर से बात करके उनको उकसाने की कोशिश की गई है। जिस वक्त जमानत से एक अदालत ने फैसला करना होता है तो वो सारे वाकयात को वाक़ई नज़र में देख के एक नतीजे पे पहुंचते हैं। इस वक्त जो मुकदमा दर्ज किया गया है शहबाज गिल के खिलाफ, वो हमारे पीनल कोड जिसको ताज़ीरात पाकिस्तान भी कहते हैं, उसकी सेक्शन 131 के तहत किया गया, और उसमें ये कहा गया है कि कोई शख्स अगर आर्म फोर्सेज में किसी अफसर को सबवर्ट करे फ्रॉम हिज ड्यूटी, यानी बगावत करके उकसाए, तो वो एक जुर्म है और उसकी सजा 10 साल भी हो सकती है, ज्यादा भी हो सकती है कुछ हालात में। तो उन्होंने इस दिन में सवाल पूछे हैं जज साहब ने। पहला सवाल तो ये है कि भी ये इस माहौल में, जिन हालात में ये तकरीर की गई है, तो बगावत इस तरह नहीं होती कि आप एक पब्लिकली एक तकरीर करते हैं और एक सियासी माहौल में एक सियासी पस मंजर तकरीर करते हैं। दूसरा, जज साहब
صاحب نے یہ بھی کہا تھا کہ بھی یہ ایک کلونیل قانون ہے، یہ قانون جو ہے یہ پرانا چلا آ رہا ہے، اور اس میں میں نہیں اس پہ مانتا کہ یہ بغاوت بنتی ہے۔ تیسروں نے یہ کہا کہ بھی اگر کوئی بغاوت کرنی ہوتی ہے تو عام طور پہ یہ ہوتا ہے کہ بغاوت کرنے کے لیے کسی کو انفلوئنس کرنا ہوتا ہے، کسی کی بجا کو اکسانا ہوتا ہے، کسی افسر کو اکسانا ہوتا ہے، تو یہ تمام چیزیں جو ہیں وہ بادی النظر میں ریکارڈ پہ سامنے نہیں آ رہی۔ اور پھر ایک اور سوال بھی اٹھایا گیا کہ یہ مقدمہ جو ہے یہ جو متاثرہ شخص ہے، یعنی جو افیکٹ ہوا ہے، مثلاً عام فورسز اگر ہوئی تو ان کی طرف سے دائر نہیں کیا گیا اور حکومت کی طرف سے دائر کیا گیا، تو کیا حکومت کے پاس باقاعدہ اجازت ہے؟ کیونکہ حکومت کی جانب سے جب بھی کوئی قدم اٹھایا جاتا ہے تو اس کے لیے ایک باقاعدہ طریقہ کار ہوتا ہے، حکومت اور پرائیویٹ پارٹی میں فرق ہوتا ہے۔ تو لہٰذا یہ تمام چیزوں کو سامنے رکھتے ہوئے میں بار بار کہوں گا کہ بادی نظر میں جج صاحب اس نتیجے میں پہنچے ہیں کہ یہ جو کیس ہے یہ ضمانت کا کیس بنتا ہے۔ ویسے بھی آپ نے دیکھا کہ مہینے سے اوپر ہو گیا ہے وہ جیل میں ہے، اور میرا خیال میں مناسب فیصلہ ہو گیا ہے کہ ان کی رہائی ہو گئی ہے۔ اب مقدمہ چلے گا، اس میں اگر ثابت کر سکیں کہ نہیں بغاوت بنتی ہے تو پھر کیس کی نوعیت اور ہو جائے گی، لیکن بادی نظر میں اس وقت جج صاحب اس نتیجے پہ پہنچے۔ دوسرا جو آپ نے بات کی تھی وہ یہ تھی دہشت گردی۔ تو دہشت گردی کا ایک خاص قانون ہے جس کو ہم اینٹی ٹیررزم ایکٹ کہتے ہیں، وہ جو ہے وہ عام قانون سے ہٹ کے، کیونکہ مثلاً ایک قتل کا کیس ہے تو قتل کا کیس ایک عام تعزیے کے پاکستان کے تحت بھی ہوتا ہے اور اینٹی ٹیررزم کا قانون بھی اس میں لاگو ہوتا ہے۔ یہ اینٹی ٹیررزم قانون کیوں لایا گیا؟ اس کا اپنا ایک پس منظر ہے۔ پاکستان میں بہت عرصے سے دہشت گردی کے واقعات ہو رہے ہیں، کچھ لوگ سیاسی مقاصد کے لیے، کچھ مذہبی مقاصد کے لیے بغیر کسی ذاتی رنجش کے ایک کبھی بم بلاسٹ کرتے ہیں، کبھی مسجدوں میں بم پھینکتے ہیں، یا مذہبی تعصب کی بنا پہ کسی گرجے میں بم پھینک دیا اور اس طرح لوگوں کو مار دیا۔ تو ان چیزوں کو روکنے کے لیے یہ قانون لایا گیا تھا، اور سپریم کورٹ کا فیصلہ میرا خیال ہے جج صاحب نے اس کا حوالہ بھی دیا تھا۔ سپریم کورٹ نے یہ فیصلہ دیا ہے کہ یہاں کسی ذاتی رنجش کی بنا پہ اگر کوئی جرم کیا جائے تو وہ یہ دہشت گردی میں نہیں آئے گا، وہ عام قانون میں آئے گا۔ تو جب دہشت گردی کی شک لگائی جاتی ہے تو اس سے یہ ہوتا ہے کہ مقدمے کے سنجیدگی بڑھ جاتی ہے، اس کے لیے خاص عدالتیں ہیں، پروسیجر بھی اس میں خاص ہوتا ہے، سزائیں بھی سخت ہوتی ہیں، اور مقصد ہوتا ہے کہ جلدی سے جلدی اس کیس کو پایہ تکمیل کا پہنچایا جائے اور سخت سزا دی جائے، اور کوئی گنجائش جو عام طور پہ مجرموں میں ہوتی ہے وہ نہ دی جائے۔ تو اگر ہر کیس کو دہشت گردی میں ڈال دیا جائے تو یہ قانون غیر مؤثر ہو جائے گا۔ تو اس فلسفے میں جج صاحب نے میرا خیال میں یہ سوال اٹھایا، تقریر کی ہے عمران خان صاحب نے جہاں پہ پولیس والوں کے بارے میں کہا ہے کہ میں تم کو دیکھ لوں گا، تو کیا یہ پولیس اتنی یعنی جان میں آ گئی، پریشانی ہوگی کہ انہوں نے اس کو دہشت گردی میں ڈال دیا؟ تو انہوں نے کہا کہ اس کو آپ دیکھیں، ذمہ داری سے سوچیں کہ دہشت گردی کا کیس بنتا ہے کہ نہیں، کوئی اور قانون ہے تو وہ دیکھیں، لیکن دہشت گردی کا بادی نظر میں نہیں بنتا۔ یہ میرا خیال میں وسیم صاحب یہ جو آپ نے بات کی ہے سر دہشت گردی کے قانون کے حوالے سے، سر یہ بڑی اہم ہے، کیونکہ یہ بار بار ہم دیکھتے ہیں، اس کیس میں نہیں بہت سے اور کیسز ہیں کہ کوئی ذرا زیادہ سنگین نوعیت کا کیس ہوتا ہے جس پہ اگر معاشرے کی طرف سے بھی شور مچے تو فوراً اس میں پھر دہشت گردی کا اس کو مقدمہ بنا دیا جاتا ہے، اور وہ پھر بعد میں اسی وقت سے لوگوں کی ایکسپیکٹیشنز ہوتی ہیں کہ یہ آگے کیس زیادہ چلے گا نہیں، بیکاز یہ کئی دفعہ مرڈر کا کیس ہوتا ہے تو وہ دہشت گردی کا بن جاتا ہے، کئی سیاستدان اگر کوئی پروٹیسٹ وغیرہ بھی کر رہے ہوں تو وہ دہشت گردی کا کیس بن جاتا ہے، اور بار بار یہ تنقید ہوتی ہے۔ سر مگر کیوں اس سے فرق نہیں پڑا، اس تنقید سے یہ جو کورٹ ججمنٹس بھی اس پہ آتی ہیں، اور پولیس کیوں بار بار اس طرح کے جو کیسز ہیں بہت سے، خان صاحب کا تو اب یہ آبویسلی انڈر ٹرائل ہے، بٹ اور بہت سے ہمارے پاس ایگزامپلز ہیں کہ کئی دفعے بالکل کرمنل کیسز، مرڈر کیسز کو بھی دہشت گردی کا وہ کیس بنا کے تو ادھر چلا جاتا ہے، جیسے آپ نے کہا کہ غیر مؤثر بھی ہو جاتا ہے،
وہ عدالتیں بھی جو ہیں ان کا وقت کم ہونے کی بجائے ان پہ لوڈ اتنا بڑھ جاتا ہے کہ وہ فیصلے وقت پہ نہیں کر پاتی. سر اس ٹرینڈ کو کیسے روک سکتے ہیں؟ جی میرا ذاتی تجربہ یہ ہے جی کہ کیونکہ یہ قانون ذرا زیادہ سخت ہے اور اس میں سزائیں بھی سخت ہیں, اس کا جو پروسیجر ہے وہ بھی ذرا سخت ہے, اس میں مجرم کی جو کچھ کنسیشنز ہوتی ہیں وہ بھی کم ہے, تو جب بھی کوئی واقعہ ہوتا ہے تو جو مدعی ہوتے ہیں وہ ان کی خواہش ہوتی ہے کہ یہ مقدمہ ٹیررزم میں چلا جائے اور پھر وہ سیاسی پریشر بھی ڈالا جاتا ہے. تو میں نے دیکھا ہے کہ بہت سارے مقدمات میں دہشت گردی کا مقدمہ نہیں بھی بنتا, لیکن پولیٹیکل پریشر کے تحت جو وہاں کے علاقے کے لوگ ہیں وہ اگر زیادہ انفلوئنشل ہے تو وہ پولیس کو فورس کرتے ہیں کہ اس کو اینٹی ٹیررزم میں ڈال دیا جائے. پھر وہ معاملہ عدالتوں میں جاتا ہے اور اکثر میں نے دیکھا ہے کہ عدالتوں میں, ہائی کورٹ میں یا سپریم کورٹ میں جب ایسے معاملات جاتے ہیں تو پھر وہ کہتے ہیں کہ یہ دہشت گردی کا مقدمہ نہیں بنتا, جس کو عام عدالت میں بھیجا جائے. تو سپریم کورٹ نے کچھ مقدمات میں وضاحت کر دی ہے کہ ٹیررزم کیا چیز ہے, کون سے مقدمات ٹیررزم میں جانے چاہیے اور کون سے عام عدالت میں جانے چاہیے. اس کے باوجود یہ جو روش ہے کہ کچھ کیسز بھیج دیے جاتے ہیں, اس کی وجہ میرا خیال میں صرف پولیٹیکلی ہے, ایک کہ پولیس کی اثر ڈال کے اس پر لے جائے. اس سے میں سمجھتا ہوں تاخیر بھی ہوتی ہے اور قانون جو ہے وہ جتنا مؤثر ہونا چاہیے اس کی وجہ سے غیر مؤثر ہو جاتا ہے, اس کو نقصان ہوتا ہے اس بات. بہت بہت شکریہ سر, آپ نے ہمارے لیے وقت نکالا. نہ بھولیں گے ایک چھوٹا سا بریک کو, جب ہم بریک سے واپس آئیں گے تو ہم بات کریں گے MQM کے حوالے سے. ان کے بھی کچھ تحفظات سامنے آئے ہیں حکومت پر, اس پہ بات کریں گے. اسٹے ود اس. ویلکم بیک. پروگرام کے حصے میں ہم ذکر کریں گے MQM پاکستان کا اور ان کے جو لاپتہ کارکنان ہیں اور ان کی لاشیں سامنے آئی ہیں, برآمد ہوئی ہیں, معاف کریے گا. گزشتہ روز MQM کے جو 3 لاپتہ کارکن تھے ان کی لاشیں سندھ کے مختلف حصوں سے برآمد ہوئیں. اس کے اوپر بہت ایک سخت رد عمل MQM کا سامنے آیا ہے. سینئر قیادت نے براہ راست وزیر اعظم شہباز شریف صاحب سے ریکویسٹ کی ہے کہ وہ اس سارے معاملے پر مداخلت کرے. MQM کے جو سربراہ خالد مقبول صدیقی صاحب, انہوں نے ایک میڈیا گفتگو میں یہ کہا کہ جو موجودہ حکومت ہے اس کے ساتھ MQM کے اعتماد کو شدید ٹھیس پہنچی ہے اور اب وزیر اعظم شہباز شریف صاحب کو چاہیے کہ وہ خود کراچی آئیں اور MQM سے یہ سمجھائیں یا ان سے اپیل کریں کہ وہ کیوں جو MQM ہے وہ سپورٹ کرے حکومت کو. اس کے ساتھ ساتھ یہ اطلاعات بھی آ رہی ہیں کہ MQM کی جو رابطہ کمیٹی ہے اس کا ہنگامی اجلاس بھی ہوا ہے اور اس کے اندر یہ طے کیا جائے گا کہ آگے کا رد عمل کیا ہونا چاہیے. سارے معاملے پہ گفتگو کرنے کے لیے آج ہمارے ساتھ موجود ہیں وسیم آفتاب صاحب, رہنما MQM پاکستان. ویلکم ٹو دی شو سر. جی وسیم صاحب, سر کچھ ہمیں تفصیل بتائیں گے, یہ 3 افراد جو آپ کے کارکنان تھے یہ کب سے لاپتہ تھے اور ان کی جو لاشیں برآمد ہوئی ہیں تو اس کے اوپر ایک دم تشویش کی لہر پارٹی میں دوڑی ہے. سر کچھ ہم سے بھی تفصیل شیئر کریں. دیکھیں MQM کے جو لاپتہ کارکنان ہیں ان کی فہرست بڑی طویل ہے اور کئی سالوں پر محیط ہے. کوئی بھی شخص کئی سالوں سے لاپتہ ہے. اب MQM کوئی جتھا یا کوئی فوج نہیں ہے کہ وہ اپنے مسائل کے حل کے لیے کسی پر لشکر کشی کرے. وہ ایک سیاسی جماعت ہے, اس کا ایک نظم ہے, اس کی ایک آئیڈیالوجی ہے اور وہ حکومتوں کا حصہ اسی بنیاد پر بنتی ہے کہ اس کے جو مسائل ہیں وہ حل کیے جائیں گے. ہم مختلف سیاسی جماعتوں سے جب وہ حکومت بنا رہی ہوتی ہیں ان سے اسی بنیاد پر اتحاد کرتے ہیں, ایک معاہدہ ہوتا ہے اور ایک مہذب معاشرے کی طرح ہم بھی یہ امید رکھتے ہیں کہ جن لوگوں سے ہم معاہدہ کر رہے ہیں وہ اپنی بات کا پاس رکھیں گے. MQM کے معاہدے, اس کے جو بنیادی نکات ہوتے ہیں, ان کے جو اغراض و مقاصد ہوتے ہیں وہ عوامی مسائل ہوتے ہیں اور اس کے اندر ان عوامی مسائل کے ساتھ ساتھ ہمارے جو دیرینہ مسائل ہیں کہ ہمیں پولیٹیکل ایکٹیویٹیز کی اجازت نہیں ہے, ہمارے دفاتر بند ہیں. ہم سیاسی دفاتر کے ساتھ ساتھ ہمارے جو ویلفیئر کا ایک بہت بڑا کام ہے, KKF ہمارا ایک بہت بڑا زبردست قسم کی ویلفیئر آرگنائزیشن تھی, اس کی ایمبولینس سروس تھی, اس کی میت بس تھی, اس کی ہاسپٹل ہے. اس کے علاوہ جو یتیم اور جو دیگر لوگ جو نیڈی پیپل ہیں ان کی ویلفیئر کا کام ہوتا تھا وہ بھی بند پڑا ہوا ہے.
اور ہم ایک سیاسی جماعت ہیں، ہم ایک اس ملک کے وزیر اعظم سے، اس ملک کی اعلیٰ عدلیہ سے یہ امید رکھتے ہیں کہ وہ ہمارے ساتھ انصاف کریں گی۔ اور یہ کیسا معاشرہ ہے کہ جہاں اس ملک میں رات کو 12 بجے عدالتیں کھلتی ہوں، حیرت کی بات ہے کہ تین لوگوں کی لاشیں ملتی ہیں، اس ملک کا وزیر اعظم، اس ملک کا چیف جسٹس، وہ کہاں ہیں؟ اس عام پاکستانی اس سے سوال تو کرے گا۔ میں ایک سیاسی جماعت ہوں، میرا دکھ اور میرا تکلیف اپنی جگہ، لیکن یہ ملک کسی نظام، کسی آئین، کسی قانون کے تحت تو چل رہا ہے۔ اس نظام میں، اس آئین میں، اس قانون میں جہاں جو مجھے بنیادی حقوق کی تحفظ کی ضمانت فراہم کر رہا ہے۔ صحیح وسیم صاحب، آپ کی مجھے کسی بات سے وہ کوئی یہ تو نہیں کہہ سکتی کہ کوئی اختلاف ہے، بٹ سر آپ لوگوں نے جب یہ حکومت جوائن کی تھی، پی ڈی ایم کے ساتھ ہاتھ ملایا تھا، تب آپ لوگ بہت کانفیڈنٹ تھے کہ اس دفعہ آپ کا مسئلہ حل ہوگا، کیونکہ آپ نے کانٹریکٹس مطلب کہ معاہدے سائن کیے، پاکستان پیپلز پارٹی سے الگ سائن کیا اور پی ایم ایل این سے الگ سائن کیا۔ تو سر اس کے بعد بھی لگتا ہے کہ اس دفعہ معاہدے سائن کر کے بھی آپ سے کوئی کمٹمنٹ پوری نہیں کی گئی، کیونکہ یہ مسنگ پرسنز تو ہمیشہ آپ کی جو بھی کولیشن بنتی ہے، یہ ایشو از ٹاپ آف دا لسٹ۔ دیکھیں، پیپلز پارٹی سے تو ہمارا ایک بہت ہی تلخ بلکہ بدترین تجربہ ہے اس کا۔ وہ کراچی کے لوگوں کو، کراچی کے شہر کو پھر بھی سر آپ نے معاہدہ تو کر لیا ان سے۔ نہیں، میں اسی طرف آ رہا ہوں، اگر مجھے اجازت دیں گے۔ دیکھیں، پیپلز پارٹی نے، میں نے کہا نا، اس کی پوری تاریخ ہے، وہ اس شہر کے ساتھ، اس شہر کے لوگوں کے ساتھ بالکل ایسا سلوک کرتی ہے جیسے شاید RSS ہندوستان کے مسلمانوں کے ساتھ کر رہا ہوں۔ ہم نے پیپلز پارٹی سے معاہدہ نہیں کیا، ہم نے یہ معاہدہ کیا ہے جناب نواز شریف صاحب سے، ان کی جماعت سے، اور اس کے گارنٹر ہیں مولانا فضل الرحمان صاحب اور دیگر جو اس ملک کے سیاسی اکابرین ہیں، وہ اس کے گارنٹر ہیں، کیونکہ پیپلز پارٹی سے تو ہمارا بہت ہی برا تلخ تجربہ ہے۔ ہمیں ان کی کسی بات پر اعتماد نہیں ہے۔ یہ تو صرف ایک ورکنگ ریلیشن تھی کہ چونکہ ہماری مجبوری ہے کہ ہم جس صوبے میں رہتے ہیں، ہمارے پاس پیپلز پارٹی کے علاوہ کوئی آپشن ہی نہیں ہے۔ اور لوگ کہتے ہیں کہ بھائی ہمارے پاس اگر کوئی آپشن ہو، یہاں مسلم لیگ کی حکومت بن سکتی ہوتی، ہم اس کے ساتھ بالکل شامل ہوتے، PTI کی حکومت بن رہی ہوتی، اس کے ساتھ بیٹھ کے ڈائیلاگ کرتے۔ لیکن ہمارے کراچی شہر کا یا سندھ اربن کا المیہ یہ ہے کہ ہمارے پاس اس کے علاوہ کوئی آپشن ہی نہیں ہے۔ لہٰذا یہ ساری جتنی بھی ملک کے سیاسی اکابرین ہیں، انہوں نے اس بات کے گارنٹر ہیں کہ ہم آپ کے مسائل حل کریں گے۔ میں نے کہا نا کہ ایک مہذب معاشرے میں انسان الفاظوں کی پاس رکھتا ہے۔ بہت ساری دنیا کے اندر لوگ اپنی بات کا وزن رکھتے ہیں، پاس کرتے ہیں۔ یہ کیسا ملک ہے جس ملک کے چلانے والے اپنے کانٹریکٹ کو، اپنے عہد کو، الفاظوں کی اہمیت ہی نہ کریں؟ تو میرے پاس تو کوئی حل نہیں ہے۔ میں تو آپ کے پاس آؤں گا، آپ سے انصاف طلب چاہوں گا۔ جی وسیم صاحب معاف کریے گا، آپ کی بات یہاں کاٹ رہی ہوں، بریک نہیں ہے۔ ناظرین یہاں پہ لیتے ہیں ایک چھوٹا سا بریک، جب ہم بریک سے واپس آئیں گے تو ہم وسیم آفتاب صاحب سے گفتگو جاری رکھیں گے۔ اسٹے ود اس۔ ویلکم بیک ناظرین، ہم گفتگو کر رہے ہیں وسیم آفتاب صاحب سے، سینئر رہنما MQM پاکستان کے، اور ہم ان سے بات کر رہے ہیں جو 3 کارکنان کی لاشیں ملی ہیں اور اس حوالے سے جو شدید رد عمل آیا ہے MQM کا۔ جی وسیم صاحب، بریک پہ جانے سے پہلے سر آپ نے کہا کہ تلخ تجربہ رہا پاکستان پیپلز پارٹی سے، اور جو آپ نے معاہدہ کیا تھا اس کے گارنٹرز تو نواز شریف صاحب اور مولانا فضل الرحمان صاحب ہیں۔ تو سر پھر کیا MQM پاکستان نے نواز شریف صاحب یا مولانا صاحب سے رابطہ کرنے کی کوشش کی ہے، یا صرف جو وسیم صاحب کی پریس کانفرنس ہوئی یا خالد مقبول صدیقی صاحب نے بات کی، تو وہ تو صرف شہباز شریف صاحب کو کہا ہے کہ کراچی آ جائے؟ تو پھر اگر آپ لوگوں کو ان سے امید ان لوگوں سے نہیں ہے تو پھر گارنٹرز کو کانٹیکٹ کیا؟ میں نے کہا نا کہ ہم ایک سیاسی جماعت ہیں، اور جمہوریت کے اندر جو بھی طریقے اور اصول ہیں، وہ روائج ہیں، وہ ہم اس کو فالو کر رہے ہیں۔ وزیر اعظم صاحب ہوں یا ان کے دیگر رفقا ہوں یا دیگر سیاسی جماعتیں ہوں، ان تمام افراد سے ہمارے روزانہ کی بنیاد پر یا خاص طور پہ اس طرح کے مسائل جب سامنے آتے ہیں تو اس وقت روابط اور اس میں تیزی آتی ہے۔ اس وقت بھی وزیر اعظم صاحب سے نہیں سر، بٹ مولانا فضل الرحمان صاحب سے اور نواز شریف صاحب سے رابطہ ہوا ہے کہ نہیں ہوا؟ نہیں، نواز شریف صاحب سے تو بالکل رابطہ نہیں ہے، لیکن یقینی طور پر ہم ساری صورتحال سے جو اس معاہدے کے گارنٹور ہیں ان کے پاس ضرور جا رہے ہیں اور جانے کی تیاری کر رہے ہیں، کیونکہ یہ مسائل
اس میں کمی نہیں آ رہی بلکہ اس میں اضافہ ہو رہا ہے. تو یہ یقینی طور پہ ان کے لیے بھی لمحہ فکری ہے کہ انہوں نے ایک ہمارے ساتھ معاہدہ کیا ہے ایک جماعت کے ساتھ, اس کے ایک مینڈیٹ ہے, اس کے مسائل ہیں. یہ شہر جو پاکستان کا سب سے بڑا شہر ہے اور اس کے معاشی مسائل. مولانا فضل الرحمان صاحب کی بات کریں یا کوئی اور گارنٹور ہے جن کا آپ نام نہیں لے رہے؟ نہیں, میں تو ان کی جو دیکھیں نا, ایم کیو ایم ایک سیاسی جماعت ہے, اس نے دوسری سیاسی جماعت سے معاہدہ کیا ہے. ہمارا معاہدہ مسلم لیگ نون سے ہے. مولانا فضل الرحمان صاحب اس کے گارنٹر ہیں. دیگر اور سیاسی جماعتیں وہ بھی اس میں گارنٹر کے طور پر شامل ہوئی. رابطہ کس سے کیا آپ نے؟ میں نے کہا نا, وزیر اعظم صاحب سے ہمارا رابطہ ہوا اس حوالے سے, اور وہ آ رہے ہیں ان قریب انشاءاللہ کراچی. تو ہم تو آپ نے مولانا صاحب سے رابطہ نہیں کیا؟ یعنی کہ کر رہے ہیں, ان سے بھی کر رہے ہیں, ان کو بھی ساری صورتحال سے آگاہ کریں گے, اور صرف ان کو نہیں تمام سیاسی جماعتوں سے ساری صورتحال کو ان کو آگاہ کریں گے ہم, کیونکہ یہ ایم کیو ایم کا ایک درینہ مسئلہ ہے جس کو حل کرنے کے لیے میں سمجھتا ہوں پورے پاکستان کے لوگوں کو, اور خاص طور پر ان لوگوں کو جو اس ملک کے نظام کو چلانے کے اندر اہمیت کے حامل ہیں, ان کی سیاسی جماعتیں ہیں, ان تمام رہنماؤں سے ہم رابطہ کر رہے ہیں اور کریں گے انشاءاللہ العزیز. وسیم صاحب یہ بتائیے گا سر کہ یہ اطلاعات بھی سامنے آ رہی ہیں کہ پارٹی میں بہت غم و غصہ ہے اور سینئر قیادت پر اس کا دباؤ ہے کہ اب آپ لوگ یہ جو مخلوط حکومت ہے اس کو چھوڑ دیں. سر کیا آپ ان رپورٹس کے اوپر کامنٹ کریں گے؟ کیا آپ کنفرم کریں گے کہ اس طرح کا دباؤ ہے اور اس وجہ سے بہت سے سینئر لیڈرز جو ہیں وہ میڈیا سے بات کرنے سے بھی خطرہ رہے ہیں؟ دیکھیں, ایم کیو ایم ایک بہت ہی منظم آرگنائز پارٹی ہے اور ایک انتہائی ذمہ دار رویہ ایم کیو ایم کا آپ اس وقت دیکھ رہی ہوں گی کہ کوئی ایسی بات ہمارے کسی بھی کیڈر سے آپ کی کو سننے میں نہیں ملی کوئی ہم نے ایسی بات کی ہو کہ جو اس نظام کو ڈیریل کرنے کی طرف لے کے جا رہی ہو. ہم اس ساری صورتحال کا بہت غور سے سنجیدگی سے جائزہ لے رہے ہیں, اور ہم یقینی طور پر اس ساری صورتحال پر ہمارا جو مشاورتی اجلاس ہے وہ جاری ہے, اور ہم قوم سے, اپنے ذمہ داروں سے, ہم سب سے رابطے میں ہیں, اور انشاءاللہ جو بھی فیصلہ کریں گے اس ملک کی سلامتی کو, اس شہر کی سلامتی کو اور لوگوں کی سلامتی کو سامنے رکھتے ہوئے اور نظام کی سلامتی کو سامنے رکھتے ہوئے کریں گے, انتہائی ذمہ داری کے ساتھ کریں گے. سر تو یہ جو شہباز شریف صاحب کی ملاقاتیں یہ آپ کب تک ایکسپیکٹ کر رہے ہیں؟ جلد ہونا. میں سمجھتا ہوں ان کو اس چیز کا احساس ہونا چاہیے کہ وہ صرف مسلم لیگ نون کے وزیر اعظم نہیں ہیں, پورے پاکستان کے وزیر اعظم ہیں. ان کے دور وزیر اعظم کے دور میں 3 لوگ جو ہیں نا وہ بے خطا بے قصور مارے گئے ہیں. ان کے لواحقین کی داد رسی کرنا مجھ سے زیادہ, میری سیاسی جماعت سے زیادہ ان پر فرض ہے, کیونکہ کل جو بھی کٹہرا لگے گا اس کے اندر بطور وزیر اعظم وہ پیش ہوں گے, ان کو جواب دینا ہوگا, اس ملک کے پورے نظام کو جواب دینا ہوگا, اس ملک کے چیف جسٹس کو جواب دینا ہوگا جو رات کو 12 بجے عمران خان کے لیے عدالت کھولتا ہے, لیکن یہاں 3 لوگوں کا بے گناہ بے قصور مار دیا جاتا ہے اور وہ نظام خاموش ہے. تو یہ سوال ان سارے لوگوں کی طرف ہے جو اس نظام کو چلانے والے ہیں, چاہے وہ عدلیہ ہو یا حکومت ہو یا صوبائی حکومت ہو. اس صوبے کا وزیر اعلیٰ بھی صرف سندھ کا جو کسی خاص علاقے کا وزیر اعلیٰ نہیں ہے, اس کو بھی ان کی بھی ذمہ داری ہے, وہ بھی آ کے پوچھے, وہ بھی دیکھے. جی بہت بہت شکریہ وسیم صاحب, آپ نے ہمارے لیے وقت نکالا. نہ لیں گے ایک چھوٹا سا بریک کو, جب ہم بریک سے واپس آئیں گے تو ہم بات کریں گے خیبر پختونخوا کے حوالے سے اور وہاں جو دہشت گردی کے نمبر سامنے آئے. اسٹے ود اس. ویلکم بیک. پروگرام کے آخر میں ہم ذکر کریں گے خیبر پختونخوا میں جو بڑھتے ہوئے دہشت گردی کے واقعات ہیں, اور اسی حوالے سے اب حکومت کی طرف سے, صوبائی حکومت کی طرف سے اعداد و شمار بھی سامنے آ گئے ہیں. اب جو صوبائی محکمہ داخلہ ہے خیبر پختونخوا میں, اس نے گزشتہ 3 ماہ کے جو نمبرز ہیں اور فیکٹس اینڈ فگرز ہیں وہ پبلک کر دیے ہیں, اور 3 ماہ میں تقریباً 200 جو ایسے واقعات ہیں وہ ہو چکے ہیں. ان میں سے 2 خودکش جو حملے تھے وہ بھی ان میں شامل ہیں. ان میں ہلاک ہونے کی جو تعداد ہے وہ 40 بتائی جا رہی ہے. حالیہ دنوں میں سوات, کوہاٹ, کرم, ان سب جگہوں پہ دہشت گردی کے واقعات جو ہیں وہ دیکھنے میں آئے, اور ذمہ داری جو ہے وہ ٹی ٹی پی پر ہی ٹی ٹی پی نے قبول کی ہے. اس معاملے پہ گفتگو کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ارشد عزیز ملک صاحب, ریزیڈنٹ ایڈیٹر ہے جنگ پشاور. ویلکم ٹو دا شو سر. جی ارشد صاحب, واقعات تو کافی, اسپیشلی جب آپ نمبر دیکھیں 3 مہینے کا 200 واقعات تو بہت تقریباً 200 واقعات بہت ہائی لگتا ہے.
سر آپ کے خیال میں کیا وجوہات ہے پاکستان تحریک طالبان جو ہے وہ اتنی ایکٹیو سیز فائر کے باوجود کہ 3 مہینے میں 200 کے قریب واقعات ہو جائے؟ جی بہت شکریہ عارفہ. اصل میں صورتحال اس طرح ہے کہ اس وقت جب ہم بات کر رہے ہیں تو سوات کے جو پہاڑ ہیں اور دیر کا علاقہ مکمل اپر دیر لوور دیر سوات کا جو علاقہ ہے اس کے پہاڑوں پر تقریباً 250 سے 300 کے قریب جو لوگ ہیں اس وقت موجود ہیں، جن کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ TTP کے لوگ ہیں. اب یہ لوگ جو ہیں ہم جو واقعات آپ نے بتایا تسلسل، تو یہ صرف ان علاقوں پہ نہیں ہے، یہ لوگ نیچے بھی آتے ہیں اور یہ واقعات کرتے بھی ہیں. آپ نے دیکھا IED کے جو بلاسٹ ہوتے ہیں وہ بھی اس میں آئے، ہم نے خودکش حملہ بھی دیکھا، اس میں ٹارگٹ کلنگ بہت زیادہ ہو رہی ہے. یہ رات کو کل ہی واقعہ ہوا ہے، جو امن کمیٹی کے جو سربراہ تھے ان کو مارا گیا، اس سے پہلے بھی ایک واقعہ ہوا. تو یہ واقعات بڑھ رہے ہیں اور اس میں امکانات ایسے ظاہر کیے جا رہے ہیں اور یہ خدشہ ظاہر کیا جا رہا ہے کہ صوبے کے اندر یہ واقعات بڑھیں گے، کیونکہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس وقت جو سیکیورٹی ادارے ہیں یا ہماری اسٹیٹ ہے وہ کنفیوزڈ ہے اس حوالے سے کہ آیا طالبان کے ساتھ بات چیت کی جائے یا ان کے خلاف فورس کا استعمال کیا جائے. اس وقت چونکہ وہ پہاڑوں پر ہیں اور ان کا یہ کہنا ہے کہ جی وہ زیادہ مداخلت نہیں کر رہے، لوگوں کو تنگ نہیں کر رہے، لیکن الٹیمیٹلی واقعات اب ہم جب دیکھتے ہیں تو وہ بڑھ رہے ہیں. اگر اس کی ذمہ داری بھی جیسے آپ نے بتایا کہ تحریک طالبان کے لوگ ذمہ داری لے رہے ہیں، لیکن بعض موقعوں پہ وہ یہ اس بات سے بھی انکاری ہوتے ہیں کہ یہ واقعہ ہم نے نہیں کیا. اب یہاں پہ کچھ اس طرح کی بات چیت چل رہی ہے کہ کوئی میٹنگز وغیرہ ہو رہی ہیں جس کے اندر ایک پلان بنایا جا رہا ہے کہ کیا طریقہ کار اپنایا جائے، کیا ان سے بات چیت کی جائے. تو اگر بات چیت کرتے ہیں تو اس کے بعد اگلا مرحلہ کیا ہوگا. انہیں آپ دیکھیں کہ ایک پلان بنایا گیا کہ ان کو یہاں پہ لایا جائے اور آپ کی بات کاٹ رہی ہوں، یہاں آپ کہہ رہے ہیں میٹنگز ہو رہی ہیں، تو سر یہ میٹنگز جو ہے یہ صوبائی حکومت پشاور میں کر رہی ہے یا آپ کا اشارہ کسی اور طرف ہے؟ میرا اشارہ آپ یہ سمجھ لیں کہ جو بھی متعلقہ لوگ ہیں تمام اس کے اندر بیٹھ رہے ہیں، چاہے وہ سول کی طرف سے ہیں یا وہ آرم فورسز کی طرف سے ہیں. حکومت بھی صوبائی اس کے اندر انوالو ہے، کیونکہ ظاہر ہے دیکھیں نا اگر یہاں پہ ایک واقعہ ہوگا تو صوبائی حکومت اس کی ذمہ دار ہے، تو لہذا صوبائی حکومت بھی اس وقت جو ہے آن بورڈ ہے اور یہ میٹنگز ہو رہی ہیں. اور میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ ایک ہفتے کے اندر اندر صورتحال ہمیں واضح ہو جائے گی کہ کیا لائن آف ایکشن ان کا ہوگا، کیونکہ ابھی تک اس بات پر اتفاق نہیں ہو رہا کہ کیا ان کے خلاف آپریشن کیا جائے یا ان سے بات چیت کی جائے. اور اگر بات چیت کرتے ہیں تو پھر آگے کیا آپشنز ہیں ان کے پاس. اب دیکھیں نا وہ لوگ تو 15-20 سال سے مختلف جنگوں میں حصہ لیتے رہے ہیں، وہ مسلسل جو ہے اسی لڑائی جھگڑے میں رہے ہیں، تو اب پاکستان کے اندر ان کے لیے کیا اپرچونٹیز ہیں. ارشد صاحب معاف کریوں، میں آپ کی بات یہاں دوبارہ کاٹ رہی ہوں. ویری کوئکلی آپ کی باتوں سے مجھے لگ رہا ہے کہ جیسے دیر آر سیکنڈ تھاٹس ود ان آر اسٹیٹ کہ یہ جو ہم نے بات چیت شروع کی ہے یہ اچھا یہ ایک افیکٹو آئیڈیا تھا بھی کہ نہیں. ویری کوئکلی سر 30 سیکنڈز رہ گئے. اصل میں اسی پر دوبارہ اس کو دیکھا جا رہا ہے، بات چیت اسی لیے مشاورت کی جا رہی ہے کہ جو فیصلہ کیا گیا تھا کیا وہ درست تھا یا نہیں، اور اس کے جو رزلٹس آ رہے ہیں وہ اچھے نہیں آ رہے. آپ دیکھ رہے ہیں واقعات بڑھ رہے ہیں. اگر اسی طرح یہ لوگ یہاں موجود رہے تو امکان یہ ہے کہ یہ واقعات اگلے دنوں میں مزید بڑھ جائیں گے. لیکن اس دفعہ ایک صورتحال ہے کہ اسٹیٹ اپنی پوزیشن اس کی کافی بہتر ہے، اور ہمارے پاس یہاں پہ جو لوگ ہیں سوات کے وہ بھی آپ نے دیکھا کہ وہ دیر کے لوگ ہوں سوات کے لوگ ہوں وہ نکلے ہیں اس دفعہ. تو میرا نہیں خیال کہ اس دفعہ ان کو 2008 والا صورتحال بنانے کا موقع ملے گا. تو لوگ کافی اویئر ہیں اور انہوں نے بہت بہت شکریہ ارشد صاحب، آپ نے ہم سے بات. ناظرین آج کے لیے بس اتنا ہی. ویل بی بیک ٹمارو ایٹ دی سیم ٹائم.